मसीह खुदावन के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को सलाम। मेरा नाम पास्टर नवीद पतरस है और मेरा ताल्लुक क्राइस्ट होलीनेस चर्च ब्रांच ढाई करंगी ढाई और क्रिस्टन टाउन से है। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ पास्टर आशीष बंशा का, शाइन स्टार टीवी का, जिन्होंने आज ये मौका अता किया कि मैं खुदा के खूबसूरत और पुरफजल कलाम को आप तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए से पहुंचाने वाला हूं। तो आज कलाम के तवस्सुल से जब हम खुदा के कलाम में आज रोजे के तवस्सुल से हम जब सीखने को हैं, तो आज हमारा मजमून है कि हकीकी रोजा। और जब कलाम मुकद्दस में यसाया नबी का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यूं मरकूम है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेख ना कर, नरसिंगे की मानिद आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिद जिसने सदाकत के काम और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाएं, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बाइबल मुकद्दस में जब हम हकीकी रोजे के तवस्सुल से सीखते हैं, तो यहाँ यसाया नबी के सहीफे में खुदा बखूबी तौर पर अपने बंदा पर आश्कारा करता है कि हकीकी रोजा क्या है। और हकीकी रोजा वही है जब आप रोजा रखें, आपकी आवाज, आपकी फरियाद जो है वो आलमे बाला तक पहुंचे और खुदा तक वो आपका रोजा जो है मकबूल ठहरे। हकीकी रोजे के मायने ही ये हैं कि जब आप रोजे की हालत में हो, अपने उस खुदा के हुजूर खाकसारी के साथ, इनकसारी के साथ, और उस रोजे की हालत में आप खुदा के साथ मुंसलिक हो, तो वो आपकी फरियाद और जिस मकसद से आपने रोजा रखा है वो खुदा तक पहुंचे, आपकी आवाज उस आलमे बाला तक पहुंचे। यही हकीकी रोजे का मतलब है। और आज जब हम कलाम में सीख रहे हैं तो खुदा बखूबी तौर पर अपने बंदा पर आश्कारा करते हुए कहता है, यसाया 58 बाब उसकी 4थी आयत से,
دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ حقیقی روزہ یہی ہے کہ ہماری آواز، ہماری فریاد، ہماری جو مناجات ہے وہ خدا تک پہنچے اور پھر وہاں سے اس کی رحمتیں جاری و ساری ہوں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، ہم بھوک کی حالت میں، ہم پورا دن اپنے آپ کو روزے کی حالت میں رکھتے، لیکن ہماری آواز جو ہے عالم بالا تک نہیں پہنچتی۔ اس کا سبب یہی ہے کہ حقیقی روزہ ہماری زندگی میں جاری نہیں ہوتا، حقیقی روزہ ہم خدا کے حضور نہیں رکھتے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ اب خدا خود حقیقی روزے کے معنی بتاتا ہے کہ کیا وہ روزہ جس میں جھگڑا رگڑا ہو، جس میں شرارت کے مکے مارے جائیں، جس میں آپ تنگ دستی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، جس میں آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ میں نفرت پائی جاتی ہے، روزہ رکھا ہے اور آپ چڑچڑے پن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اب تو میں نے روزہ رکھا ہے، اب مجھے کوئی تنگ نہ کرے، نہ کوئی مجھے کام کہا جائے، نہ مجھ پر کوئی ایسا بھار ڈالا جائے جس کے سبب سے میں تنگ ہو جاؤں یا اس روزے کی حالت میں مجھے پریشانی ہو۔ ایسا روزہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا کو ایسا روزہ پسند ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ جھاؤ کی طرح جھکا دیں، یعنی اگر آپ نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا ہے تو آپ اپنے من کو بھی جو ہے بھوکا رکھیں، اپنی ان تمام تر خواہشوں کو جو جسمانی ہے، اپنی ان تمام تر خواہشوں کو اور نفرتوں کو، بغض کو، ان تمام تر نفرتوں کو جو دوسروں کے لیے پائی جاتی ہیں، نکال کر اپنے آپ کو پورے طریقے سے خالی کر دیں، اپنے آپ کو اندر سے پورے طریقے سے خالی کر کے خاک میں بیٹھ جائیں۔ یہی ہے حقیقی روزے کا مطلب، کہ اپنے آپ کو خالی کر دیں اور اپنے اس خدا کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اپنے اس خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد یہی ہے حقیقی روزہ کہ آپ کی آواز عالم بالا تک پہنچی جائے۔ اور کلام مقدس میں خدا اپنے بندہ کو یہی کہتا ہے کہ کیا، اس کی 5ویں آیت، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو اور آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس کے ساتھ روپوش ہی نہ کرے؟ یہ ہے حقیقی روزے کے معنی جو خدا چاہتا ہے۔ ہم وہ روزہ رکھتے ہیں جس میں ہم اپنی خوشی پوری کرتے ہیں، ہم وہ روزہ رکھتے ہیں جس میں ہماری جو مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ہماری جو عقل کے مطابق ہوتا ہے، ہماری جو خواہش کے مطابق ہوتا ہے، ہم اس روزے کو رکھتے ہیں۔ لیکن خدا ایسا روزہ قطعی طور پر پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ ایسا روزہ رکھیں کہ آپ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں، ایسا روزہ رکھیں کہ مظلوموں کو جا کر آپ ان کی داد رس کرنے والے ہوں، ان کی پوچھ تاچھ کرنے والے ہوں۔ آپ ایسا روزہ رکھیں کہ اپنے گھر سے، اپنی اس تمام تر جو روزگار سے آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے ان کے ہیلپ فل ہونے والے ہوں۔ ایسا خدا روزہ چاہتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جس
اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ اب خدا ایسا روزہ پسند کرتا ہے، اور یہی حقیقی روزہ ہے کہ جو خدا کو پسند آئے۔ وہ حقیقی روزہ نہیں ہے جو ہمیں پسند آئے، جو ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم روزہ رکھ لیتے تو ہم اپنی خوشی کے لیے، اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کے لیے ہم خدا کے حضور آتے، اور اپنی ہی باتوں کو لے کر خدا کی حضوری میں ہم روزے کی حالت میں آتے، تو کیا خدا ایسا روزہ پسند کرتا ہے؟ جبکہ بائبل مقدس میں تو بیان ہے کہ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو، یعنی اس مقصد سے۔ اب آپ کا مقصد جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ آستر نے روزہ رکھا، اور آستر نے اپنی اسی خواہش کے لیے نہیں، اپنی کسی ایسی بات کے لیے روزہ نہیں رکھا، بلکہ اس کے دل میں اپنی قوم کے لیے احساس، محبت، اور وہ درد لیتی ہوئی خدا کے حضوری میں چلی گئی۔ اپنی قوم کے لیے اس نے خدا کی حضوری میں روزے کی حالت میں ٹھہر گئی۔ اور یہاں تک نہیں، بلکہ وہ کہتی ہے کہ جب میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی، اور ایسی بات کہ بادشاہ کے پاس جانا روا تو نہیں، لیکن میں جاؤں گی اور روزے کی حالت میں جب جا کر بادشاہ سے فریاد کروں گی تو وہ میری سنے گا۔ اسے اپنی جان کی بھی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ ایسا روزہ رکھتی، اور ایسا روزہ اس نے رکھا کہ جو دوسروں کے لیے ہوتا، جو اپنی قوم کے لیے تھا۔ تب جا کر خدا نے اس روزے کو قبول ٹھہرایا۔ آج ہم ایسا روزہ نہیں رکھتے، جبکہ ہمیں حقیقی روزہ یہی نظر آتا ہے جیسا آستر نے رکھا۔ اور کلام مقدس میں یسایہ بھی بخوبی طور پر کہتا ہے، جب اس کی نامی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس برے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے اور ہر گوہی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرح ماہل کرے گا اور آرزو دل کو اسودہ کرے گا، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، اور تیری ترگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا کہ جب آپ حقیقی روزہ خدا کے حضور رکھیں گے تو لکھا ہے کہ تب تو پکارے گا تو وہ جواب دے گا۔ تب آپ کی اس فریاد پر کان لگایا جائے گا، تب آپ کی آواز جو ہے عالم بالا تک پہنچے گی۔ آج ایسا روزہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں جس میں نہ صرف ہم اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیں، بلکہ ہم ایسے کام بھی سر انجام دیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ جس طرح ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بخوبی طور پر سب جانتے ہیں اس واقعے کو کہ نینوا کے لوگوں نے جو ہے روزہ رکھا، جب ان پر ایسی مصیبت آئی کہ ان کو اس بات کی آگاہی بھی ہو گئی کہ اب تم لوگ نہیں بچو گے، اب تمہارا شہر جو ہے برباد کر دیا جائے گا، اب تمہارا شہر جو ہے تباہ کر دیا جائے گا۔ ایسی آگاہی آئی بھی کہاں سے؟ اس زندہ خدا کی طرف سے۔ اس زندہ خدا کی طرف سے ایسی آگاہی آئی کہ اب تم لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اس بات کو اپنے اندر لیا، اور حقیقی روزہ ان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدی سے دور کیا، ٹاٹ اوڑھ لیا، اور نہ صرف ایک شخص نے بلکہ پورے شہر نے، بادشاہ تک نے اپنا لباس اتارا اور ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ گیا اپنے اس پورے شہر کے لیے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ارادے کو تبدیل کر دیا۔ جب ایسا مقصد خدا کی حضوری میں رکھا گیا، حقیقی روزہ، کہ اپنے قوم کے لیے، اپنے اس شہر کے لیے، اور
تمام تر بدی کو دور کر کے، ناراستی کو نکال کے، اپنے اندر اپنے آپ کو خالی کر کے پھر خدا کے حضور جھکے اور خدا سے فریاد کی، خدا سے منت کی، خدا سے التجا کی، تو لکھا ہے کلام مقدس بیان کرتی ہے کہ ان کی آواز عالم بالا تک پہنچ گئی، اور ایسا ہوا کہ خدا نے اپنے اس ارادے کو جو ہے تبدیل کر دیا۔ پہلے انہیں برباد کرنا چاہتا، لیکن جب انہوں نے حقیقی روزہ خدا کی حضوری میں رکھا تو ان کے حالات تبدیل ہو گئے۔ ان کے حالات جو خستہ تھے وہ پھر تاریکی میں نہ رہے، بلکہ وہ بڑھتے چلے گئے، اور ان کا شہر جو ہے وہ خدا کی ہی طرف سے بچ گیا۔ اور جس طرح کلام میں لکھا ہے، یسایہ بیان کرتا ہے کہ تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہوگی۔ تیرا نور جو ہے تاریخی میں چمکے گا۔ اگر تجھ پر مصیبتیں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، اور جب تو حقیقی روزے کو کی اہمیت کو جانے گا اور خدا کے حضور آ جائے گا، تب کیا ہوگا کہ تیرا نور جو ہے وہ تاریخی میں چمکے گا۔ پھر تیری جو تیرگی ہے وہ دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ ایسا حقیقی روزہ خدا پسند کرتا ہے۔ لیکن آج کے دور حاضرہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا روزہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر نہیں آتا، ایسا روزہ ہماری زندگیوں میں پایا نہیں جاتا کہ ہم کسی کے لیے یا اپنے دل میں کسی کے لیے درد رکھتے ہوئے درد مندی کے ساتھ خدا کے حضور آئیں، یا پھر ایسا روزہ نہیں آتا کہ ہم اپنی روٹی جو ہے بھوکوں کو کھلائیں۔ کیا خدا ایسا روزہ پسند کرتا ہے؟ جبکہ بائبل مقدس میں تو وہ بخوبی طور پر بیان کرتا ہے، جب ہم یسایہ کی کتاب 58واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے دیکھتے ہیں، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی مان طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں اور جوے کے بندھن کھولے جائیں اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑا جائے۔ ایسا روزہ خدا پسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر دیں، اپنے آپ کو خدا سے ملا لیں، اپنی ساری سوچ، اپنے خیالات، اپنی تمام تر اس جسمانی حالت کو خستہ کر کے روحانی حالت میں خدا کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ خدا ایسا روزہ پسند کرتا، اور حقیقی روزے کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ جو ہے اپنی روٹی جو ہے وہ بھوکوں کو کھلائیں۔ کلام مقدس میں آج ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے، اور یسایہ بخوبی طور پر حقیقی روزے کے معنی بتاتا ہے کہ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرتے ہو، شرارت کے مکے مارو۔ آج ایسے ہی روزہ رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ لیتے تو ہم دوسروں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے راست باز ہو گئے ہیں، یا ہم نے تو روزہ رکھ لیا ہے تو اب بس ہمیں تنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہمیں کوئی کام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، ہمارے سامنے کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں آنی چاہیے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، اور اب جو ہے ہمیں کوئی ایسا کام جو بھاری کام ہے ہمیں نہ دیا جائے۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ روزہ رکھ کر انسانوں کو دکھاتے ہیں، روزہ رکھ کر انسانوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم کس قدر پاک اور راست باز شخص ہیں۔ وہ انسانوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، جبکہ بائبل مقدس تو بیان کرتی ہے کہ ایسا روزہ ہو جو خدا تک رسائی ہو، جو خدا دیکھے۔ اور بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر پر تیل ڈال،
اپنا منہ جو ہے دھو، یعنی اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ آپ روزے کی حالت میں لگو ہی نہ، کیونکہ آپ نے انسان کو نہیں دکھانا، آپ نے کسی شخص کو نہیں دکھانا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، بلکہ خدا کو دکھانا ہے۔ جب خدا کو دکھانا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو خاکسار کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ خدا کے حضوری میں آنا ہے۔ جب خدا کو دکھانا ہے تو پھر خدا جو پسند کرتا ہے ویسے کام ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ ہاں، لیکن ہمارے اندر ویسے کام روزے کی حالت میں پائے جاتے جو انسان کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر انسان کو دکھانا ہے تو پھر خدا تک ہماری آواز عالم بالا تک نہیں پہنچے گی، خدا تک ہماری آواز نہیں پہنچے گی۔ یہی سبب ہے کہ ہم حقیقی روزے کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے، حقیقی روزہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، تبھی ہماری آواز جو ہے وہ خدا کے تک رسائی نہیں پہنچاتی۔ اور بائبل مقدس میں یہی یسایہ حقیقی روزے کے معنی بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ حقیقی روزہ یہی ہے کہ آپ خدا کو اپنا روزہ دکھائیں، اس دکھ کی حالت میں آپ اپنے خدا کو دکھائیں، اس تکلیف کو اپنے خدا تک لے کر جائیں۔ یہی حقیقی روزے کے معنی ہیں، لیکن آج ایسا نہیں ہوتا، تو ہم جو ہے روزہ تو رکھ لیتے، اپنے پیٹ کو بھوکا تو رکھتے، صبح سے شام تک اگر رکھا ہے روزہ تو ہم صرف اسی انتظار میں رہتے کہ کب ٹائم آئے گا کہ اب روزہ کھولیں اور اس کام کو جو ہے کلوز کریں۔ پھر ہم سب کو بتا رہے ہوتے کہ ہم نے جو ہے اتنے روزے رکھے، یا آج تو ہمارا روزہ تھا تو اس لیے میں یہ کام نہیں کر پایا، یا آج میرا روزہ تھا تو میں نے ایسا نہیں کیا، جبکہ ایسا روزہ خدا قطعی طور پر پسند نہیں کرتا کہ آپ اپنے راست بازی کے کام دوسروں کو جتائیں، آپ اپنے اس نیکی کے کام، اپنے اس تمام تر اعمال کو دوسروں کو جتائے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تیرا دائنا ہاتھ دیتا ہے تو بایاں نہ جانے، ایسا خدا روزہ پسند کرتا ہے۔ لیکن آج روزہ کی حالت میں ہوتے اور اگر کسی کے ساتھ نیکی بھی کرتے، کسی کے ساتھ بھلائی بھی کرتے، تو وہ بھی جتا جتا کر، وہ بھی ایسے جتاتے کہ ہم موبائلز میں پکس لے رہے ہوتے اور پھر فیس بک پہ ڈالتے کہ ہم نے تو یہ نیکی کا کام کیا، یعنی ہم دکھا کس کو رہے ہیں؟ انسانوں کو دکھا رہے ہیں، جبکہ دکھانا ہم نے خدا کو ہے، کیونکہ روزہ خدا کی حضوری میں رکھنا ہے تو خدا کو ہی دکھانا ہے، روزہ خدا کی حضوری میں رکھنا ہے تو خدا تک ہی ہماری رسائی پہنچنی چاہیے۔ ایسا روزہ خدا پسند کرتا ہے، ایسا روزہ خدا پسند کرتا اور پھر اس کا جواب دیتا ہے، پھر اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے، پھر اس کا جلال جو ہے انسان کی زندگی میں صادر ہوتا ہے، پھر خدا دکھاتا ہے کہ تو نے روزہ رکھا ہے اور اب میں کام کروں گا، تو نے روزہ رکھا، وہ روزہ رکھا جو مجھے پسند ہے، اب میں تیرے اس روزے کا جواب دوں گا۔ ایسا روزہ خدا پسند کرتا ہے۔ تو آپ جب ایسا روزہ رکھیں گے تو خدا اپنے کلام کے مطابق اپنی برکتوں کو جاری کرے گا، اپنے جلال کو صادر کرے گا۔ ایسا روزہ جو حقیقی روزہ ہے، جو یسایہ نبی ہمیں سکھاتا خدا کی توسل، خدا کے پاک روح کے توسل سے، جو خدا اسے کلام عطا کرتا، تو اگر ہم ایسا روزہ رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں خاکسار بنا دیں گے۔ تو آج آپ سب دیکھنے والوں کو یہی خدا کی طرف سے ایک پیغام بھی ہے اور میسج ہے کہ آپ حقیقی روزے کو جانیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں ایسا روزہ رکھیں جو خدا چاہتا ہے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کے خالق اور مالک اے خدا باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے، ان لمحاتوں کے لیے جو تو نے اپنے کلام کو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے جاری کیا، اور اس پلیٹ فارم شائن سٹار ٹی وی کے لیے اور پاسٹر عاشر منشا کے لیے خداوند شکر گزار ہے، جن کے توسل سے اے میرے خداوند تو نے مجھے موقع عطا کیا کہ یہ کلام لوگوں تک
اس پلیٹ فارم کے ذریعے لے کر جانے والا ہوں۔ تو میرے خداوند جتنے لوگ اس وقت اے میرے خداوند خدا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک ایک کو برکت اور اپنی رحمت اور اپنے جلال میں رکھنا، اور میرے خداوند خدا جو حقیقی روزے کے اے خداوند خدا توسط سے سیکھا، تو فضل عطا کرنا کہ یہ کلام ایک ایک زندگی میں جڑ پکڑے، تعمیر ہو اور بڑھتا چلا جائے، تاکہ تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم کرتا ہوں، وہ مانگتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین۔